शुगर क्वीन बता रही थी कि एक ऑपरेटर तुम लोगों के हाथों से निकलकर किसी गैर के कब्जे में चला गया है। उसने पूछा, हाँ, लेकिन हम उसे और उसकी आवाज़ को अच्छी तरह पहचानते हैं। शायद तुम इसीलिए हमेशा कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते रहे हो। मैंने बेचैनी महसूस करते हुए कहा। मुझे फिक्र लाहक होने लगी थी कि वो अपनी किसी अहम परेशानी और उलझन को भूलकर फजूल बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहा था। जहाँ के लोग मेरे अंदाजे से ज़्यादा चालाक और फुर्तीले साबित हुए हैं। आज लाहौर में मेरा एक आदमी पकड़ा गया। उसकी गाड़ी में 3 किलो के करीब ब्राउन शुगर छुपी हुई थी। फिर वो रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए बोला, अब से 40 मिनट पहले तक वो लोग गाड़ी से माल बरामद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अपनी इत्तला पर इस कदर अंधा यकीन है कि वो उसे छोड़ने की बजाय पुरतशद्दुद बाज पुरस पर जा उतर आए हैं। अगर वो इसी कदर पुरयकीन है तो माल ज़रूर बरामद कर लेंगे। मैंने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, ब्राउन शुगर कहाँ छुपाई गई है? वो तहकीर आमेज़ अंदाज में हंसा। उन्हें दांतों पसीने आ जाएंगे। वो यूरोप से बजरिया कार यहाँ आया था और उसकी पेट्रोल की टैंकी में एक ऐसी महफूज था है जहाँ उसने माल छुपाया हुआ है। उन्हें इसीलिए नाकामी हो रही है कि ये काम डेविड ने किसी को एतमाद में लिए बगैर अपने हाथों से अंजाम दिया था। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ 3rd डिग्री के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। अगर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो वो कब तक जुबान बंद रख सकेगा? और उसकी रिहाई तुम्हारे लिए बहुत अहम है। दरअसल वो मेरे मुल्क का एक अहम अफसर है। माल बरामद ना होने की वजह से अभी तक कस्टम इंटेलिजेंस वालों ने उसकी गिरफ्तारी की खबर रोकी हुई है। अगर उस खबर की तशहीर हो गई तो वो और उसका घराना बर्बाद हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं ये काम सर अंजाम दे सकूंगा, मैंने पुरहयाल लहजे में कहा, लेकिन उसके लिए शुगर क्वीन की इजाज़त ज़रूरी है। फिर वही बात आ गई। वो झल्लाए हुए लहजे में बोला, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त एक एक लम्हा कीमती है। तो मामले की नज़ाकत को नहीं समझ रहे। डेविड किसी ज़माने में जहां अपने मुल्क के सफारतखाने में भी अहम ओहदे पर फायज रहा, लेकिन इस वक्त नाम तब्दील करके आम शहरी की हैसियत से यहाँ आया है। उसका जुर्म साबित होते ही मुकामी सफारतखाने से राब्ता कायम करेंगे और डेविड की असल शख्सियत बेनकाब हो जाएगी। उसके लिए ये बदतरीन और रुस्वा की स्कैंडल होगा। शुगर क्वीन अगर लापता है तो वो लड़की कहाँ है जिसने तुमसे गुफ्तगू की थी? मैंने तशवीश का ढोंग रचाते हुए कहा, वो भी कहीं जा मरी है। समझ में नहीं आता कि ऐसी बदनज़मी में यहाँ का निज़ाम कैसे चल रहा है। वो गुस्सीले लहजे में बोला, हो सकता है कि वो ऑपरेटर साथ रखना भूल गई हो या सो ही गई हो। मैंने नरम लहजे में कहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अगर तुम शुगर क्वीन के ठिकाने से वाकिफ़ हो तो वहाँ जा सकते हो। शुगर क्वीन नहीं तो दूसरी लड़की ज़रूर मिल जाएगी। शायद तुम्हें हमारी मजबूरियों का इल्म नहीं। असूलन देखा जाए तो मैं तुमसे रजू करके भी गलती का इर्तिकाब किया है। तंजीम का कोई बड़ा चाहे तो उस पर मेरी गिरफ्त हो सकती है, मैंने मुहतात अंदाज में कहा। बड़े बड़े वो गुस्सीले अंदाज में मेज़ पर मुक्का मारकर गिराया, तंजीम में मैं भी इतना बेहैसियत नहीं हूँ। बोलते बोलते अचानक ही उसने संभाला लिया और पुरसुकून होते हुए बोला, अगर वो लड़की मिल भी गई तो मुझे उससे शुगर क्वीन का मौजूदा ठिकाना मालूम करके उससे रजू करना होगा। फिर वो तुमसे या तुम्हारे किसी बड़े से राब्ता कायम करेगी। ये बड़ा लंबा चक्कर है और मैं इस शहर से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं। वक्त बचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शायद इस वक्त तुम्हें अंदाज़ा नहीं रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने अपनी खुशी को छुपाते हुए स्पार्ट लहजे में कहा, जो कुछ कर रहा हूँ उसकी जवाबदेही मेरी जिम्मेदारी है। उसने एक झटके के साथ अपनी जगह छोड़ दी। मैं भी मुंह लटकाया मजबूरी के अंदाज में उठ गया। ज़रा 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो ये कहते हुए तेज़ी के साथ ड्राइंग रूम से किसी अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया। ऑल डार्लिंग के कोर्स से पहचाने जाने वाले इस शख्स का नाम न जाने जाट सालोमन ही था या कुछ और, लेकिन मुझे इससे इस कदर आमियाना रवैये की उम्मीद नहीं थी। इससे मिलने का फ़ैसला करके मैंने अपनी दानिश में एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था, लेकिन इससे मिलने के बाद यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसे अपने काम से ज़्यादा मेरे मुफाद की फ़िक्र रही हो। शायद इसमें इसका ज़्यादा कसूर भी नहीं था। बहुत कुछ ऐसे पेचीदा हालात का शिकार हुआ था कि उसे बौखला कर एक ऐसे आदमी का ताउन हासिल करने पर मजबूर होना पड़ा जिसे उसने कभी नहीं देखा। इस तरह एक तरफ तुफैल हमारे हाथ आ गया और दूसरी तरफ में तुफैल की जगह ओल्ड डार्लिंग के सीने से मालूमात उगलवाए जा रहा था। उसने मुझे घर का भेदी समझते हुए डेविड की ज़ात से वबस्ता हर राज से आगाह कर दिया और अब मुझे शुगर क्वीन का ठिकाना दिखाने पर तुला हुआ था। मैं किसी भी हालत में इस इकदाम के ज़रिए इतनी बड़ी कामयाबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन इस ज़मन में अभी तक मुझे एक ही फ़िक्र लाहक रही कि कहीं ऑपरेटर्स पर शुगर क्वीन की आवाज़ ना उभरने लगे। ऐसा होता तो मेरा सारा खेल बिगड़ सकता था। लेकिन वो बहुत ही शरीफ आदमी मालूम होता था। उसने मुझे वहाँ अकेला छोड़कर इस मसले से निमटने का मौका भी फराहम कर दिया। मैंने मेज़ पर से ऑपरेटर्स उठाकर आवाज़ कमोबेश करने वाली नाप घुमाकर ऑपरेटर्स को ऑफ कर दिया। फिर उसे मज़ीद मरोड़ा तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई जैसे कोई पुर्जा टूटा हो। मैंने फ़ौरन ही ऑपरेटर्स उसकी जगह वापस रख दिया। अब उसकी नाव नाकारा हो चुकी थी, जिसकी मुरम्मत किए बगैर ट्रांसमीटर को ऑन करना नामुमकिन था। चंद सानियों के बाद वो वापस आ गया। उसने कुछ देखे भाले बगैर बेपरवाही के साथ ऑपरेटर्स को जेब में डाला और हम दोनों बाहर निकल आए।
اس وہم کے لیے اس نے میرے ساتھ چلنے کو ترجیح دی تھی۔ اگر برا نہ مانو تو ڈرائیونگ تم ہی کر لو، میں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تردد آمیز لہجے میں کہا۔ میرے شانے کی ہڈی میں کچھ تکلیف ہے جو اسٹیئرنگ کاٹنے میں حارج ہوتی ہے۔ اس نے مجھے گورتے ہوئے میرے ہاتھ سے چابی لے لی اور تنک کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف چلا گیا۔ شاید میری فرمائش سے اس کا احساس برتری مجروح ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ایک سڑک پر اس نے کار کی رفتار دھیمی کی تو میں ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا اس کا مکان آ گیا؟ میں نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، وہ داہنی طرف دوسرا چوبی پھاٹک اسی کے بنگلے کا ہے، اس نے رواداری میں کہا، اور میں نے پھرتی کے ساتھ جیب سے پستول نکال لیا۔ میرا خیال ہے کہ اب سیدھے ہی نکل چلو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے لہجے پر اس نے چونک کر سر گھمایا تو نگاہ میرے ہاتھ میں دبے ہوئے مہلک ہتھیار پر پڑی اور اس کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ چہرہ چقندر کی طرح سرخ ہو گیا۔ تمہاری یہ مجال؟ اس نے غصے کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے، میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ تم اصل اولڈ ڈارلنگ نہیں ہو۔ لارڈس کاٹیج میں تم نے اپنی شناخت ثابت کر دی تو میں تمہارے پاؤں تھام کر واپس معافی مانگ لوں گا۔ میں شوگر کوئین، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نو سر، شوگر کوئین بہت بڑی ہستی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس کے ہم رتبہ ہو، لیکن میں صرف اسی کو بڑا مانتا ہوں جس کو میں جواب دہ ہوں۔ تم اس کے سامنے پیش کرنے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، آخری فیصلہ اب وہی صادر کرے گا۔ یو ڈرٹی بلیک، اس نے تحقیر آمیز انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا اور کار کی دم توڑتی ہوئی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ دیکھنا کہ تم اپنے اس رویے پر پچھتاؤ گے۔ اب اس کا امکان کم ہی ہے کیونکہ میرے اوپر والا بھی بقول تمہارے گندا کالیا ہے۔ وہ دان پر دان جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا اور میں وقفے سے اس راستے کے بارے میں ہدایات دیتا رہا۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے اس غیر متوقع شکار کے ساتھ کیا سلوک کروں اور اسے کہاں لے جاؤں۔ پھر اچانک ہی ڈیش بورڈ کے ہانے میں پڑے ہوئے میرے آپریٹر سے آواز بلند ہوئی، شوگر کوئین کالنگ اولڈ ڈارلنگ اوور۔ وہ آواز سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اپنے آپریٹرز کو میں فراموش ہی کر بیٹھا۔ اگر میرے پستول نکالنے سے پہلے وہ پیغام آ جاتا تو میں بدترین الجھن سے دوچار ہو جاتا۔ اولڈ ڈارلنگ کو اس سے بات کرنے کی اجازت دیتا تو وہ کوڈ ورڈ میں تبادلہ خیال کر کے فوری طور پر میرے بارے میں نہ صحیح تو کسی تیسری لڑکے کے بارے میں شبہات کا شکار ہو جاتا۔ دوسری طرف شوگر کوئین کو علم ہو جاتا کہ اس کی لا علمی میں کسی اور نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اولڈ ڈارلنگ کو فریب دینے کی کوشش کی ہے اور اس بارے میں لامحالہ میری ہی ذات شبہات کا نشانہ بنتی، کیونکہ تنظیم سے باہر صرف ایک آپریٹر میرے قبضے میں تھا اور اگر اس مرحلے پر میں اولڈ ڈارلنگ کو گفتگو سے روکنے کی کوشش کرتا تو وہ میری طرف سے بھڑک کر مجھے قابو کرنے کی فکر میں لگ جاتا۔ آپریٹرز پر وہ آواز سنتے اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف گیا لیکن میں نے سختی کے ساتھ اسے روک دیا۔ نہیں، اس سفید کتیا کو بھونکنے دو اور صرف وہی کرتے رہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے پستول کی نال اس کی پسلیوں سے لگاتے ہوئے کہا اور مجھے قہر بار نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ اس کے لیے 3 بار پیغام نشر ہوا، پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر جو ہی کار ایک ویران سڑک پر نکلی میں نے کار روکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے زبان سے کچھ کہے بغیر تحقیر آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور گیئر نیوٹرل کر کے آہستگی کے ساتھ بریک پیڈل پر پاؤں رکھ دیا۔ کار تھمنے سے لحظہ بھر قبل جب اس کی پوری توجہ سڑک پر مرکوز تھی میں نے پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر پستول کا دستہ مارا اور وہ غضبناک گراہٹ کے ساتھ اسٹیئرنگ پر جھکتا چلا گیا۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کر میں نے وہ نشست سنبھال لی اور کار آگے بڑھا دی۔ میں نے اسے پوری طرح زیر کر لیا اور اب وہ میرے رحم و کرم پر تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے اسے قید کر سکوں۔ سلطان شاہ کے دوستوں کا ایک سہارا تھا لیکن وہ خود طفیل کے ساتھ مصروف تھا اور میرے لیے اسے تلاش کرنا بے نتیجہ ہی ثابت ہونا تھا۔ دوسری طرف میں نے اولڈ ڈارلنگ کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی۔ اس نے طفیل کے دھوکے میں مجھے بہت سے رازوں سے آگاہ کر دیا لیکن ایک بار یہ اندازہ ہونے کے بعد کہ دشمنوں کی قید میں ہے وہ اپنی جان پر کھیل جاتا لیکن دیدہ و دانستہ ایک لفظ بھی اگل کر نہ دیتا۔ مزید یہ کہ وہ تنظیم کی مقامی کڑیوں سے بالکل ہی لا تعلق تھا، ورنہ کم از کم طفیل جیسے اہم مہرے سے ضرور روشناس ہوتا۔ ان پہلوؤں پر خاصا غور کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے بلا وجہ گلے میں لٹکائے پھرنا وقت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ تنظیم کے بین الاقوامی روابط کا کوئی اہم مہرہ تھا۔ میں فوری طور پر مقامی مسائل میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ اس کا پتہ صاف کر دیا جاتا۔ میں نے کار کنال بینک روڈ کے راستے پر ڈال دی۔ رات ڈھل رہی تھی اور وہ کراچی نہیں لاہور تھا۔ مضافاتی سڑکیں بری حد تک ویران ہو چلی تھی، شہر میں کچھ زیادہ رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ کنال بینک روڈ پر میں نے ایک جگہ معقول ویرانہ دے کر اندھیرے میں کار روک دی۔ میرے پاس کرائے کی کار تھی اور میں اسے گندا نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اولڈ ڈارلنگ کو کالر سے پکڑ کر نیچے گھسیٹ لیا۔ پھر میں نے آپریٹر سمیت اس کی جیبوں سے ہر چیز نکال کر اس کے بائیں پہلو میں گولی اتار دی۔
گولی لگتے ہی اس کا وجود بری طرح اچھلا تھا، لیکن اس کا انجام دیکھنے کے لیے وہاں ٹھہرنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ میرا پستول بے آواز نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دھماکے کی آواز پولیس کی کسی گشتی پارٹی کی توجہ ادھر مبذول نہ کرا لے۔ میرا تو پہلے ارادہ یہ تھا کہ اسے ہلا کر کے نہر میں پھینک دوں، لیکن ویرانے میں ہولناک دھماکے کی گونج سننے کے بعد میں وہاں رکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہاں سے خاصی دور نکلنے کے بعد میں نے کار واپس گھمائی اور شہر کی طرف ہو لیا۔ ہوٹل کے کمرے میں سلطان شاہ کو برا جوان دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آرام، اس نے مسکراتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے گورے کا کیا رہا؟ وہ تو مر گیا، لیکن طفیل کدھر ہے؟ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم وہی ہے۔ گورا مر گیا لیکن طفیل زندہ ہے، اسے کچھ زیادہ ہی چوٹ آ گئی تھی، میری واپسی تک ہوش میں نہیں آ سکا، لہٰذا ایک دوست کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ مجھے اس سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ باہر رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے گھر میں گھس کر جیتنے کے لیے بہت ہوشیاری اور مکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ میں نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ سبق نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا کام زیادہ خطرناک اور مشکل ہے۔ اس وجہ سے مجھے اپنے شکار سے زیادہ تمہارے بارے میں فکر لاحق تھی کہ کہیں شکار کرنے کے بجائے خود شکار نہ ہو گئے ہو، جبکہ میری کارکردگی اور طفیل کے انجام سے تم بخوبی واقف ہو۔ مجھے تو بس اسے لاد کر ٹھکانے پر ہی پہنچانا تھا۔ اولڈ ڈارلنگ میری توقع کے برعکس بالکل ہی بودا ثابت ہوا۔ میں نے اس کی جیب سے برآمد ہونے والی اشیاء میز پر بکھیرتے ہوئے کہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ تنظیم سے باغی ہو کر میرے ساتھ مل گیا ہو۔ حد تو یہ ہے کہ تلاشی کے دوران میں اس کی جیبوں سے اسلحہ کے نام پر قلم تراش چاقو تک برآمد نہیں ہوا۔ اعتماد میں مارا گیا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرے حلوس کے ساتھ تمہیں اپنا آدمی سمجھ بیٹھا ہوگا، تم اسے گھر سے نکالنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ ہیروئن رکھنے کی جرم میں اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے جو کچھ عرصے پہلے تک جہاں اپنے ملک کے سفارت خانے میں ایک اہم افسر تھا۔ شاید یہاں رہ کر اس نے آسانی سے لکھ پتی بننے کی یہی ترکیب سیکھی ہوگی، اور اب لالچ میں نام بدل کر اپنے ملک سے جعلی کاغذات پر جہاں آیا اور ہیروئن خریدتے ہی دھر لیا گیا۔ اولڈ ڈارلنگ اس کی رہائی کے لیے تڑپ رہا تھا، کسی ایماندار افسر کے ہاتھ لگ گیا ہوگا جو مارا گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ورنہ ایسے معاملات میں تو سودا بہت آسان ہوتا ہے، بس برآمد ہونے والا مال کلو سے گھٹ کر گراموں میں رہ جاتا ہے، کچھ لینے دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ گرفتاری کے باوجود مال ابھی تک برآمد نہیں ہوا۔ وہ اسی لیے شوگر کین کی تلاش میں تھا کہ اس کے رسوخ کو بروئے کار لا کر ڈیوڈ کو رہائی دلوا سکے۔ اس فکر میں نہ صرف وہ خود مارا گیا بلکہ طفیل بھی ہماری تحویل میں آ گیا، اس نے تبصرہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ شوگر کوئن کی قیامگاہ کی نشاندہی بھی کر گیا۔ میرا انکشاف سن کر وہ حیرت اور مسرت سے اچھل پڑا اور میں اسے اپنی روداد سناتے ہوئے میز پر پھیلے ہوئے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ متوفی کی جیبوں سے جو کچھ برآمد ہوا وہ میرے لیے بالکل بے مصرف تھا۔ مقامی کرنسی، سکوں، ایک سادہ ڈائری اور رومال کے علاوہ چند رکے تھے جن پر کچھ حساب کتاب درج تھا۔ کرنسی اور سکے نکال کر میں نے باقی سامان کو دیا، سلائی دکھا دی۔ سلطان شاہ نے طفیل کی گاڑی کے بارے میں عقل مندی سے کام لیا اور اسے ہوٹل سے دور ایک ایسے علاقے میں چھوڑ دیا جہاں اس کی دانش میں کئی روز تک کسی کو بھی وہ لاوارث گاڑی کی موجودگی کا شبہ تک نہ ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ اس کار کو ہم کسی برے موقع یا خطرناک مہم میں استعمال کر سکتے تھے۔ میرا ارادہ فوری طور پر طفیل کی روانگی کا تھا، لیکن سلطان شاہ نے احتجاج کیا کہ وہ میرے انتظار میں بھوکا بیٹھا تھا، لہٰذا ہم نے ہوٹل کے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا۔ ویسے تو میں اس بار بہت توقعات لے کر لاہور آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ میں تنظیم کی جڑوں پر کاری ضرب لگانے میں کامیابی حاصل کر لوں گا، لیکن تصویر کی موت نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں اپنے مشاہدات اور معلومات کی روشنی میں شروع ہی سے یہ نظریہ قائم کیے بیٹھا تھا کہ ہیروئن فروشی کا وہ منظم اور گھناؤنا کاروبار تصویر اور توقیر مل کر چلا رہے تھے، لیکن اس بار میرے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ طویل جد و جہد کے بعد تصور سے مل بیٹھنے کا موقع آیا تو اسے کسی عام مہرے کی طرح نہایت بے دردی کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر پل بھر میں اس کے اپنوں نے اسے یوں بیگانوں کی طرح آنکھیں پھیلی جیسے روئے زمین پر اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ توقیر کے بارے میں اس نے بتا ہی دیا تھا کہ وہ ملک سے ہزاروں میل دور اوٹاوا میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد بڑی ماں کی صورت میں میرے گھرانے کی آخری کڑی باقی رہ گئی تھی، لیکن ان کے بارے میں لائٹ سکاٹش والوں سے ایسا سنگدلانہ رویہ اختیار کیا تھا کہ ان کے وجود ہی سے منکر ہو گئے تھے۔ دوسری طرف وہ پراسرار شخص سامنے آیا تھا جو تصویر کے قتل کا ذمہ دار تھا۔ وہ نہ جانے کون تھا، لیکن میرے لیے اس نے ابتدا ہی سے توقیر کا نام اختیار کیا اور بظاہر تنظیم کا سربراہ معلوم ہوتا تھا۔ تصویر کو کھو دینے کے بعد خوشی کی بات یہ تھی کہ ایک طرف طفیل جیسا اہم مہرہ ہمارے قبضے میں آ گیا، دوسری طرف شوگر کوئن کا ٹھکانہ میری نگاہوں میں آ گیا۔ یہ دو بڑی کامیابیاں تھیں جو تنظیم کی بیچ کنی اور اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ یہ آن کیوں نہیں ہو رہا؟ سلطان شاہ نے اولڈ ڈارلنگ والے آپریٹرز پر تباہ آزمائی کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اس کا سوئچ ناکارہ کر دیا، مرمت کے بعد بھی قابل استعمال ہو جائے گا۔ یہ اچھا ہوا، اب ہم دونوں ہی ہر وقت باخبر رہ سکیں گے، کسی ناگزیر ضرورت کی صورت میں آپس میں رابطہ بھی قائم کیا جا سکے گا۔
اس کے استعمال کا طریقہ تو معلوم ہی ہے تم کو، بس یہ یاد رکھنا کہ تمہارا کوڈ ایکس اور میرا وائی ہوگا۔ تیسرا آپریٹر مل گیا تو بھابھی کو زیڈ بنا دیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی زبان سے غزالہ کا ذکر سنتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد میں اپنی مصروفیات میں اس قدر الجھا تھا کہ اس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور اب اس کا ذکر آتے ہی اپنے وجود میں شدت کے ساتھ کسی کی کمی کا احساس ہونے لگا۔ کہاں کھو گئے؟ مجھے خاموش پا کر سلطان شاہ نے شرارت آمیز انداز میں ٹوکا۔ بھی کھونے کی فرصت نہیں، فارغ ہو گئے ہو تو بس جلدی اٹھو، میں نے اس موضوع کو ٹالتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں ہی اٹھ گئے۔ سلطان شاہ کی رہنمائی میں بادامی باغ کے علاقے میں اس کے دوستوں کی رہائش گاہ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ان کا متوسط انداز کا مکان کسی گنجان علاقے میں واقع نہیں تھا۔ آبادی سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں یہ لوگ؟ میں نے کار ذرا قدرے آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ قبائلی لوگ ہیں، ان کی سرگرمیاں عیالدار شہریوں کے لیے بلا وجہ تجسس کا باعث بنتی ہیں۔ یوں الگ تھلگ نہ رہیں گے تو روز ہر بات کا ایک افسانہ تراش لیا جائے گا۔ افغان مہاجروں نے ان بیچاروں کو بڑا بدنام کیا ہے۔ ان سے کیا تعلق نکل آیا تمہارے لوگوں کا؟ اپنی مٹی سے رشتہ توڑ کر آدمی بے حجاب ہو جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا، زندہ رہنے اور زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، ان میں چور، ڈاکو، دہشت گرد اور منشیات فروش شاید چند ہزار بھی نہ ہوں گے، لیکن ان کی وجہ سے مظلوم بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ان کی وضاقتہ اور بولی ہم سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا ان کی برائیاں ہمارے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، اور شہروں میں ہر جگہ ہمارے آدمیوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا جانے لگا ہے۔ تم تو تقریر بھی اچھی حاصل کر لیتے ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ تم مذاق کر رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب میں ہیروئن زوشی کا منصوبہ بنا کر گاؤں سے کراچی آنے کے لیے پر تول رہا تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ کسی جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ اس کا کہنا تھا کہ مقدر نے ساتھ دیا تو سیاست کھلتے ہی ایسے وارے کے نیارے ہوں گے کہ سارے منصوبے بھول جاؤں گا۔ اسی اثناء میں ہم مطلوبہ مکان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ سلطان شاہ نے کنڈی ہلا کر دستک دی اور میں دل ہی دل میں اس کی سادگی سے کہی ہوئی بات کا وزن کرنے لگا۔ دروازہ کھول کر ایک دراز قامت اور صحت مند قوالی نے ہمارا استقبال کیا۔ اندر اس کا ایک ساتھی بھی چارپائی پر دراز تھا۔ اندر پہنچنے کے بعد ان میں جن فکروں کا تبادلہ ہوا ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ سلطان شاہ سے خاصے بے تکلف تھے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم صبح ہی واپس لوٹو گے۔ میں اپنے مہمان کو تم پر زیادہ دنوں تک بوجھ نہیں بنانا چاہتا۔ سلطان شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہوش میں آیا یا نہیں؟ ہوش میں نہ آتا تو اچھا تھا۔ ان میں سے ایک نے برا سا منہ بنا کر کہا، ایسی دھمکیاں دے رہا تھا جیسے یہاں اسی کا حکم چلتا ہو۔ تمہارا خیال نہ ہوتا تو اس کے منہ سے خون کی دھاریں بہا دیتا۔ یہ حسرت تم اب بھی پوری کر سکو گے۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ کھانا دیا تو لات مار کر تھالی الٹ دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اسی وقت سے ہاتھ پیر باندھ کر اسے ایک کوٹری میں ڈالا ہوا ہے، وہاں اندھیرے میں چوہوں نے دماغ درست کر دیا ہوگا۔ سلطان شاہ نے ایسا جاندار کہہ کہا لگایا جیسے وہ کارروائی اسے بہت پسند آئی ہو۔ وہ کوٹری تک ہماری رہنمائی کر کے الٹے قدموں واپس چلا گیا اور سلطان شاہ نے بڑھ کر کنڈی کھول دی۔ اندھیرے میں اندر سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں، اس کے ساتھ موہوم سے گھوٹی گھوٹی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ سلطان شاہ نے سوئچ آن کر کے کوٹری میں روشنی کی تو طفیل مضحکہ خیز حالت میں فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ گھور اندھیرے میں روشنی ہوتے ہی اس نے آنکھیں بینچ کر بند کر لی اور اس کے بدن پر سے کئی چوہے اچھل کر ساز و سامان کے پیچھے جا چھپے۔ کوٹری کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے فاضل یا ناکارہ سامان کے اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔